अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी सब साथ हैं। शुक्रिया निज़ाम साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी। डॉक्टर साहिबा आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर और कोरोना की जो मर्ज़ है इसका तेज़ी से फैलाव जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो 3600 केसेस रिपोर्ट हुए हैं मुल्क भर में। जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक तकरीबन ये इन्फेक्शन रेट इस वक्त 8% है, जबकि लाहौर का बताया जा रहा है कि यहाँ 14% के करीब है। NCOC की आज मीटिंग हुई, कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं जिनमें वो इलाके जहाँ पे ये वबा ज़्यादा है वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन, फिर इसके साथ साथ जो कारोबारी अयाम हैं पंजाब के उन इलाकों में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं उनको भी रद्दोबदल किया गया है। ये तमाम मामलात हैं जिन पे जिक्र करेंगे। कोरोना की वबा के साथ साथ सियासी हिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। 26 मार्च को मरीम नवाज़ की नैब को तलबी है। ये फैसला किया गया है कि वो कारकुनों के झुरमट में जाएंगे और न सिर्फ नून लीग के बल्कि PDM के कारकुनान भी उनके साथ होंगे। दूसरी यानी पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसको लेके चैलेंज कर दिया है। ये इस्तदा की अदालत से कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये तमाम मामलात हैं जिनमें बात करेंगे। निज़ामी साहब, तीसरी लहर और बड़ी शदीद और बड़ी संगीन नौयत की ये लहर आई है, लेकिन इसमें जो सियासी हिद्दत है वो भी जारी है। कल हमने देखा नून लीग ने यूथ कन्वेंशन किया। जवाज़ वो ये पेश कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अभी वाज़े तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान नहीं किया गया कि आप इकट्ठ नहीं कर सकते। हाँ जी, ये तो अलग मसला, लेकिन कोई सियासतदान तो बिल्कुल मुबर्रा लगते हैं अपनी जिम्मेदारियों से कोरोना वायरस के हवाले से। उसी तरह जलसे हो रहे हैं, उसी तरह बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ज़ाहिर है कि ये लोग जो है इनका काम है क़यादत फराहम करना, तो अब इनको कहा जाए तभी ये कहेंगे कि जी ये सही है या गलत है। बहरहाल मोहतरमा, मेरा आपसे सवाल ये था कि 14.7 यानी करीब 15% लाहौर में ये हो गया इन्फेक्शन रेट, जो गालबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4% या 3.5% ये बढ़ा है। और ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह भी दुगने ज़्यादा हो गया हुआ है। तो ये एक तरफ तो आप इनको ओपन अप कर रहे थे जगहों को, तो क्या बिल्कुल ही एंटीसिपेट नहीं किया आपने कि ये सूरत हाल तो बिगड़ती जा रही है? मेरा ख्याल है जी आरिफ साहब, बेसिकली तो आप एंटिसिपेट किसी भी वबा को करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि नेचुरली जिस तरह की फिगर्स हमारे सामने आ रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता ये वेव कम हो रही है, क्योंकि प्लेटो तो हमने कर दिया था। लेकिन जो हमें इस वक्त मसला बना वो इस वजह से बना कि जो UK की वेरिएंट आ गया, जो जिसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है, उसकी वजह से एकदम तादाद जो है वो मरीजों की बहुत ज्यादा पंजाब में बढ़ी। और ये आप देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलरली पंजाब और उस इलाके की ज्यादा देखा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, एज कम्पेयर टू सिंध। वजह यह है कि जो हमने केसेस कोई 300 केसेस हमारे जो थे जिनको हमने एनालाइज किया, जो पॉजिटिव आए, खास तौर पे जेलम, गुजरात, लाहौर और फिर उकाड़े से, तो उसमें 70% जो थे वो UK वेरिएंट के निकले। UK वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो कंपेयर टू वुहान वैरायटी वो बहुत ज्यादा है। तो ये तो एंटिसिपेशन जो थी वो मुश्किल थी करने के लिए। ये तो फिर जब बढ़ने शुरू हो गए तादाद में, जैसे आज के दिन में पॉजिटिव केसेस 1863 आए हैं पंजाब के अंदर, फर्टिलिटीज हमारी 8 हुई हैं। और अब इसके लिए तो यही है कि सख्तियां जो है वो इख्तियार कर रहे हैं हम। बाकायदा आपको पता है NCOC की रोजाना मीटिंग होती है, और NCOC की मीटिंग के अंदर हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो हमने कंटिन्यू कर लिए हैं अपने, और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इस वक्त कोई तकरीबन काफी बड़ी आबादी जो है वो दैट इज अंडर स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के अंदर हमारे ज्यादा मसला इसलिए बन जाता है कि लाहौर की अपनी इतनी बड़ी आबादी है 1.25 करोड़ की, और यहाँ फिर आपको पता है कि हर किस्म की एक्टिविटी चल रही होती है, और इस एक्टिविटी को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट करने के बावजूद बहुत तेजी से वबा फैलती है। तो अभी तो इस वक्त हमारे लिए काफी तकलीफ की सिचुएशन हुई भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अस्पतालों की कैपेसिटी जो है उसमें भी जगह है हमारे पास। आज भी जो हमने रिव्यू किया है उसके अंदर 40% कैपेसिटी है,
50 कुछ अस्पतालों में 50% कैपेसिटी है। तो जहाँ तक मरीजों के लिए सहूलतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन तादाद जो मरीजों की बढ़नी जो है वो परेशान कुन जरूर है, क्योंकि अगर ज्यादा बढ़े तो फिर ज्यादा मरीज जो हैं वो सीरियस आएंगे अस्पतालों में और फिर हमें प्रॉब्लम पड़ेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये सिचुएशन है। अब उसके लिए इस पे आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं जी जी, उसके ऊपर मजीद 24 तारीख को बुलाई है मीटिंग अपना एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने, सब मिनिस्टरों की, हेल्थ मिनिस्टर्स की भी और एजुकेशन मिनिस्टर, और कोई बड़ी डिसीजन जो है वो इंशाल्लाह 24 तारीख को ही होगी। जी ठीक है। डॉक्टर साहिबा आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। निज़ामी साहब, ये डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है लाहौर की और जिस तरह कहा कि 1.25 करोड़ की आबादी है, फिर ये भी बता रही हैं कि यहाँ जो बरतानवी या जो विलायती किस्म का कोरोना है उसका फैलाव ज़्यादा है। बुनियादी सवाल ये है, आप नहीं समझते कि लाहौर शहर जिसकी आमदोरफ्त पंजाब और पंजाब क्या बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए कुछ अरसे के लिए, जो आमदोरफ्त है इतनी ओपनली नहीं होनी चाहिए ताकि इसका फैलाव किसी हद तक तो कंट्रोल किया जाए। निज़ामी साहब। जी हाँ, मेरा तो ख्याल ये है कि ये नहीं समझ आई कि जब ये यूके वैरायटी के बारे में आपको पता लग गया तो सारी फ्लाइट्स में यूके से वो कम से कम फॉर द टाइम भी उन्हें बंद कर देना चाहिए था, जिस तरह के इन्हीं ममालिक ने किया। जब उन्होंने पता लगा कि फलां जगह से इन्फेक्शन आ रहा है तो उन्होंने बंद कर दिया। ये तो, और फिर ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल शट डाउन कर दें, अब वो भी समाजी तौर पर शायद मुमकिन नहीं है करना, लेकिन बहरहाल अगर जो ऑप्शन तो यही थी। जी ठीक है। डॉक्टर साहिबा से जान लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये जब जो बरतानवी किस्म की बात कर रहे हैं, इसका स्प्रेड है इस वक्त, यही डोमिनेट कर रहा है, तो जो एयरपोर्ट्स पे प्रोटोकॉल्स थे, SOPs थे, उनको क्या पूरी तरह फॉलो किया गया? और बरतानिया से आने वाले जो मुसाफिर थे या लोग थे उनके लिए क्या खुसूसी इंतजामात किए गए? बाकी दुनिया में तो ये है कि जहाँ वेव ज़्यादा होती है उसकी तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आमदोरफ्ती। मेरा ख्याल है आमदोरफ्त तो जो है ऑलरेडी एडवाइजरी जो है वो सिविल एविएशन ने दे दी है, और सिविल एविएशन के मुताबिक जो एडवाइजरी है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो C कैटेगरी की कंट्रीज हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है वो है रिगार्डिंग अफ्रीकन, ये साउथ अफ्रीकन वैरायटी और ब्राज़ीलियन वैरायटी। तो जिन इलाकों से ये फ्लाइट्स वगैरह आ रही हैं उनको C कैटेगरी में डाल के उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि उन इलाकों की फ्लाइट्स को पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं होने देगा, या उस तरफ से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, और जो B कैटेगरी वाले हैं दे आर बीइंग परमिटेड। तो ये बाकायदा सिविल एविएशन ने अंडर द इंस्ट्रक्शंस NCOC के ये बाकायदा इसके ऊपर सारा ये अपना एडवाइजरी दे दी है, जो एडवाइजरी इस वक्त फॉलो हो रही है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। आगे आपको पता है जिस तरह सिचुएशन डेवलप हो रही है, हर रोज एक सिचुएशन को एनालाइज करके उसके मुताबिक डिसीजंस ले रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर भी ये एडवाइजरी जो है अब तो पूरी आपकी सिविल एविएशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है कि कौन से इलाकों से फ्लाइट आ सकती है और कौन से इलाकों पे पाबंदी लगा दी गई है। ये बताइए कि जो यूके वैरायटी है इसके ये मतलब है इन्फेक्शन रेट तो ज़्यादा है, क्या इसका कैजुअल्टी रेट भी ज़्यादा है? नहीं जी, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट डेफिनेटली ज़्यादा है वुहान वायरस के मुकाबले में, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसका विरुलेंस का, यानी इसकी शिद्दत कितनी है, वो उतनी है जितनी वुहान वैरायटी की है, विच इज़ सेविंग ग्रेस। ऑन द अदर हैंड जो साउथ अफ्रीकन वैरायटी और ब्राज़ीलियन की उनके बारे में कहा जाता है उस वैरायटी के बारे में कि उसकी विरुलेंस बहुत ज़्यादा है, और इसलिए हमें वो पाबंदियां भी इसीलिए लगाई गई हैं कि जिन इलाकों में साउथ अफ्रीका और ब्राज़ीलियन ट्रैवल के लोग अगर आए तो तब हमें बहुत बड़ा मसला बनेगा। इसकी क्योंकि विरुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए कंपैरेटिवली उससे इस सिचुएशन को डील करना या मैनेज करना आसान है। तो ये तो आप देखिए एक सिचुएशन इस तरह की आरिफ साहब बन गई है कि ये एक हमें तर्ज और तरीका ज़िंदगी का तब्दील करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा,
اور یہ آپ کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں ویکسینیشن ہونے کے باوجود بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت وقت لگنا ہے کہ جب تک ہم 50% اپنی 50 to 60% لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے کرتے بھی سال لگ جائے گا. تو جو طرز زندگی ہے اس کے اوپر اب ہمیں بہت دھیان کرنا پڑے گا. لوگوں کو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہر قسم کی حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی پڑیں گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وبا سے. جی ہاں، یہ تو ٹھیک ہے. اب آپ نے ویکسین کا قصہ چھیڑا ہے. اب ویکسین بھی جو ہے ایک لحاظ سے تو جس آرگنائز طریقے سے عموماً لوگوں کو لگائی گئی ہے وہ تو قابل ستائش ہے، لیکن دوسری طرف ویکسین کی بڑی قلت ہے اور یہ ابھی تک شاید ہم اس چیز پہ امید باندھے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ مفت مل جائے گی. اب یہ آیا ہے کہ جی جو یہ ایسٹرازینیکا اور ایک رشین اسپوتنک غالباً یہ ان کی قیمت جو ہے 8,000 ہے وہ مقرر کی گئی اور یہ امپورٹ ہوگی. تو یہ جو اسٹیٹ کو ویسے لگانا چاہیے تھا اب آپ نے اتنی زیادہ یہ کر دی، تو غریب آدمی کس طرح افورڈ کر سکے گا یہ؟ نہیں جی عارف صاحب، یہ بالکل میرا خیال ہے غلط قسم کا امپریشن پڑا ہے. ہم نے تو بالکل، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی آپ امپورٹ کرنے دیں. جہاں تک جنرل پبلک کا معاملہ ہے، ہمارے پاس ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین آنی ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو ہماری کوویکس کے ساتھ ایگریمنٹ، انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے تھرو آنی ہے، اور وہ 4,40,00,000 لوگوں کے لیے ویکسینیشن کوویکس نے، جو کہ کولیبریشن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو، انہوں نے دینی ہے. ہم نے خود اپنی جو ویکسین جو ہے اگلے مہینے، اس میں ابھی 60,000 ہماری ویکسین پرسوں کنسائنو کی آ رہی ہے، 28 تاریخ کو 10 لاکھ ویکسین سائنو فارم کی آ رہی ہے، اور اگلے مہینے پائپ لائن کے اندر 60 لاکھ ویکسین جو ہے دیٹ از بینگ امپورٹڈ فرام چائنا. بیکاز یہ دیکھا گیا ہے کہ چائنا کی ویکسین جو ہے دیٹ از ایکچولی دا موسٹ افیکٹو ویکسین. تو ہم چائنا کی ویکسین جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے میں آپ کو تسلی دینا چاہتی ہوں، خاص طور پہ جن غریبوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کو فری لگے گی. جی دے آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ فری آف کاسٹ. لیکن اس کی ترجیحات اس طرح ہیں کہ پہلے سینئر سٹیزنز کو، یعنی وہ لوگ جو 70 سال کے عمر سے زیادہ ہیں، پھر جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، پھر جو 55 ایئرز اینڈ ابو ہیں، تو وہ ایک باقاعدہ ترجیحات کے مطابق لگ رہا ہے. اور اسی طرح پوری دنیا میں بھی جو سینئر سٹیزنز ہیں انہی کو ترجیحات دی جا رہی ہے. وہی پیٹرن ہم بھی یہاں فالو کریں گے. ہمارے پاس جو اس وقت اندازے میں کوئی 1.5 کروڑ لوگ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ایمپل اماؤنٹ جو ہے وہ ویکسین کا موجود ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہماری جوان فوج ذرا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈر پیپل. جی امریکہ جیسے ملک میں جہاں ان کی ویکسین بھی اپنی ہے، جو سب کچھ اپنا، ابھی تک پچھلے 4 مہینے میں انہوں نے 29% اپنی پاپولیشن کو لگایا ہے، اور ان کی بھی ترجیحات اسی طرح چل رہی ہیں. تو یہ ترجیحات ہم فالو کریں گے، اور اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو بہت حد تک پراپرلی مینج کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے گنوایا ہے یہ بتائیے گا، یہ ساری احتیاط کی مد میں ہی حکومت کو آ رہی ہے یا حکومت کچھ خریدے گی بھی؟ اور ابھی تک جو آپ بتا رہے ہیں جی جو ہے نا، آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ اپریل کے مہینے میں 60 لاکھ 10 لاکھ یہ 60,000 جو کنسائنوں کی ہیں، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے علیحدہ فنڈ رکھا ہوا تھا فار کووڈ ویکسین، وہ $150 ملین کا فنڈ ہے جو علیحدہ کیا ہوا تھا، اور اس کے تھرو پاکستان اپنی ویکسین خرید رہا ہے. سو یہ دس از پرچیزڈ ویکسین. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ کوویکس کے ساتھ آلریڈی ایسٹرازینیکا اور ان سب کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آلریڈی ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ بھی ہمارے حصے میں آئے گی. ہم اپنی بھی خرید رہے ہیں، اور جو ہمیں کوویکس نے دینی ہے وہ بھی آئے گی. تو میں آپ کو یہ سارا جو بتا رہی ہوں اس میں ہمارے پاس پیسوں کی کوئی انشاءاللہ کمی نہیں ہے کووڈ کی ویکسین کے لیے. اور ہمارے ایک اچھی وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے چائنا کے ساتھ، جس نے انشور کیا کہ وہ ہمیں سپلائی میں رکھے گا وے ویکسین از کنسرنڈ. جی نظامی صاحب.
اچھا یہ بتائیے کہ بھارت سے بھی کوئی بلا واسطہ طور پہ آ رہی ہے ویکسین؟ اصل میں عارف صاحب جو میکسیمم ویکسین پروڈکشن ہے وہ بھارت میں ہی ہو رہی ہے، اور بھارت کے ساتھ ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنا ایگریمنٹ طے کیا تھا۔ دیکھیں بھارت نے بہت عرصہ پہلے اپنی ایک انویسٹمنٹ بہت بڑی کی تھی ان پروڈکشن آف ویکسین، اور ان کی ویکسین پروڈکشن جو ہے باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ صرف وہ کووڈ کی ویکسین نہیں، وہ ریبیز کی ویکسین، یہ ساری ویکسینز خود پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہم نے بطور میرا خیال ہے ملک کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں تھا۔ اب الحمدللہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہم خود اپنی پرسنل ویکسین پروڈکشن کے اوپر اب کام کرنا ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اب جیسے بہت حد تک ہم اپنی ریبیز کی ویکسین، ورنہ تو ہم پہلے آپ کو پتا کہ بھارت پہ ہی ڈیپینڈنٹ تھے، اب ہم نے اپنی ویکسین بھی پروڈیوس کرنی شروع کر دی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنا بھی پروگرام شروع کریں گے۔ لیکن اس وقت بھارت ڈیفینیٹلی اس وقت سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور وہ ویکسین جو ہے اس نے اسی پہ کوویکس والے ڈیپینڈنٹ ہیں، ان سے ویکسین لے کے اور پھر پاکستان کو بھی دیں گے۔ جی جی، یہ جو بات کی انہوں نے کہ یہ آپ نے بھی بتایا کہ جو کچھ ویکسین جو ہیں وہ امپورٹ بھی ہو رہی ہیں اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی ان کو دیں گے، تو آپ کا مطلب ہے کہ ڈیول سسٹم ہوگا کہ جو خرید کے لگوانا چاہیں یہ ان کے پاس یہ آپشن بھی اویلیبل ہوگی اور باقی لوگوں کو مفت لگے گی؟ جی عارف صاحب، ہم نے تو انشور کرنا ہے کہ ہماری میکسیمم لوگوں کو رکھے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے جیسے فار ایگزامپل جو ینگر جنریشن ہے، جو سوچتے ہیں کہ ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے اور ہمیں موقع نہیں مل رہا کیونکہ پہلے ہم نے اولڈر جنریشن کو اینڈ دے کین افورڈ اٹ، اور افورڈ کرنے کی وجہ سے وہ انہوں نے پریشر ڈالا ہوا تھا، تو یہ ایک آپشن بنا دیا ہے ان کے لیے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لگوائیں۔ جہاں تک غریب لوگوں کا تعلق ہے، آپ پوری تسلی رکھیے، ہم انشاءاللہ خود سپورٹ کریں گے۔ ابھی کونسائنو جو آ رہی ہے وہ سنگل ڈوز ہے، وہ ہم نے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو گھر میں آپ کو پتا ہے معذوری کی وجہ سے یا ڈسیبلٹی کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل کے ویکسین لگوا سکتے، ہم ان کی بھی لسٹیں بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایمبولینس سروس کے تھرو ان کو گھروں پہ جا کے ویکسین بھی لگا دیں گے تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ان کو کسی سینٹر میں بھی نہ آنا پڑے۔ ابھی تک آپ نے خود ہی شروع میں پروگرام کے کہا ہے کہ ویکسین کا ہمارا اچھا پروگرام چل رہا ہے، تو میں آپ کو پوری تسلی دے رہی ہوں کہ حکومت بالکل اس پہ باور ہے کہ ہم ہر وہ انسان جو افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ جو اس عمر کے لیول سے زیادہ ہیں، امٹیریل وہ کس سوشل سٹیٹا کے ہیں، ان سب کو ویکسین لگے گی۔ آج بھی چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ بلائی تھی اور اس میٹنگ کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ویکسینیشن کا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے ویکسینیشن کا پروگرام جو ہے اس کو امپروو کریں۔ اب جیسے لاہور کے اندر ہم 4 سینٹرز بنا رہے ہیں، پہلے ایک سینٹر آپ کو پتا ہے ایکسپو سینٹر ایک بہت بڑا سینٹر ہے جو بنا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ اب 4 سینٹرز اور ہمارے تیار ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایکسپو سینٹر نہ، جیسے فار ایگزامپل ایک ہم بنانے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن بریفلی یہ بتائیے گا، پاکستان کیا ویکسین کی تیار کر رہا ہے اور کتنے مراحل ہو چکے ہیں، کون سے فیز میں ہے جو یہاں پہ جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی ابھی تو جو بھی ہوگا وہ چائنیز کوآپریشن کے ساتھ، جو بھی ویکسین پروڈکشن جب بھی ہوئی اٹ ول بی وتھ چائنیز کوآپریشن۔ اس وقت مجھے کسی قسم کا ٹائم لائن دینا تو بڑا مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ اب ایک باقاعدہ ایفرٹ کر رہی ہے آن پروڈکشن آف ویکسین، یہ سب سے امپورٹنٹ جی ٹھیک ہے، بالکل کہ ہم ایک ایفرٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے کہ ہماری ویکسین پروڈکشن شروع کریں۔ بہت شکریہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ آپ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کچھ سیاسی گرما گرمی کو، اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ 26 مارچ کو نیب طلبی پر سننے میں آ رہا ہے کہ کارکنوں کے جھرمٹ میں جائیں گی۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، ایک تو جو سیاسی لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قائد حزب اختلاف کا معاملہ ہے سینٹ میں، اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کسی
نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں. پی ڈی ایم میں ایک تو یہ اختلاف ہے, دوسرا استعفوں کے معاملے پہ اختلاف ہے. پیپلز پارٹی کے جواب کا جو انتظار کیا جا رہا ہے مولانا کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے, وہ ابھی تک جواب آ نہیں سکا ہے. آپ کو لگ کیا رہا ہے یہ اتحاد جو کہا جا رہا ہے یہ پھر سے ہو پائے گا اور کوئی دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن ہوگی؟ دیکھیں, یہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہم ڈالیں گے اس کو. وہ 4 اپریل سے پہلے وہ بھٹو صاحب کی برسی سے پہلے وہ ممکن نہیں نظر آتی. اور گویا کہ یہ معاملہ جو ہے لانگ مارچ کا بھی اب خود ہی کہنا شروع کر دیا انہوں نے, وہ مؤخر ہو گیا رمضان کے بعد, عید کے بعد ہی نہیں کہ, اور اس بارے میں بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی. تو یہ جو لاہور والی میٹنگ جو ہوئی ہے سبرائی, وہ تو اس میں تو معاملہ ٹھس ہو گیا نا, کچھ بات رہی نہیں ہے مزید آگے چلنے کی. اب یہاں تک ہو گیا کہ کھلا لابنگ ہو رہی ہے کہ کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا. پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ جی یہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے, ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم لارجسٹ سیٹس ہولڈر ان دی سینٹ, اس لیے ہمارا حق ہونا چاہیے. تو گویا کہ پھر ویسے بھی کچھ طرح باتیں بھی کھلا کہی جا رہی ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی مجھے تو نظر نہیں آتی ہے کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی. اور اب آج بلاول صاحب لاہور آئے ہیں, وہ گئے ہیں مولانا سے ملنے, جو سراج الحق سے جو سربراہ ہیں جماعت اسلامی کے, تاکہ کم از کم ان کی سپورٹ جو ہے سینٹ میں حاصل کریں وہ. تو پوری لابنگ چل رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ماضی قریب کی طرح اس دفعہ ان کی کوئی, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ محترمہ مریم سے کوئی میٹنگ اسکیڈول ہو. تو یہ تو پی ڈی ایم اور میں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے معاملے میں تو کچھ سرزمیری سی آ گئی ہوئی ہے. اور دوسری طرف یہ پی ایم ایل این کی دلیل دینا کہ 9 جماعتیں ایک طرف ہیں, وہ 9 جماعتوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے نا, یہ مثلاً. تو نظامی صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ 9 جماعتوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو مزاحمت کی لائن نون لیگ یا مولانا یہ جو اپنانا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے, یہ اس میں تو پیپلز پارٹی کا وہ کنٹریبیوشن پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ اگر یہ لانگ مارچ بھی کریں یا انہوں نے اسلام آباد کا رخ بھی کسی صورت میں کرنا ہے, یا تو مولانا نے کراؤڈ لانا تھا یا نون لیگ نے یہاں سے لے کے جانا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں مائنس پیپلز پارٹی ان کی ریزسٹنس یا ان کی مزاحمت کی جو لائن ہے اس کو یہ شاندار طریقے سے نبھا سکتے ہیں؟ نہیں, مائنس پیپلز پارٹی کوئی بات نہیں بنے گی لانگ مارچ کی میرے نزدیک. تو اس کی ایک سمبولک ویلیو بھی ہے پیپلز پارٹی کی, اس کے علاوہ ان کی مین پاور بھی ہے, چاہے وہ الیکٹیبل لوگوں کی نہ ہو, لیکن بہرحال کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں جو رونق بڑھائیں گے. اور پھر بلاول کی کوئی تھوڑی سی اسٹار ویلیو بھی ہے. تو یہ چیزیں اگر نہیں ہوتی اور پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوتی تو معاملات جو ہیں آگے نہیں چلیں گے. خاص طور پہ جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے, یہ تو کراؤڈ گریزر ہے ہی نہیں. ان کا کراؤڈ جو ہے وہ ہمیشہ مٹھا ہی رہا ہے. یعنی جب نواز شریف نے واپس آنے کی کوشش کی, اس کے لیے نہیں نکلے, وہ شہباز شریف کے لیے نہیں نکلے. تو توقع رکھنا پی ایم ایل این سے کہ وہ بڑی ملیٹنٹ لائن لے گی, ملیٹنٹ لائن تو ان کی ہے تقریروں تک, لیکن عملی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا. نظامی صاحب, مولانا جو کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سے خوشگوار ماحول میں معاملات طے ہو جائیں گے, کچھ بچا ہے واپسی کا کوئی راستہ؟ ویسے تو سیاست پہ کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا, لیکن ان حالات میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واپسی ہو جائے گی, وے بیک ٹو پی ڈی ایم؟ جی ہاں, شاید اس فارمولے پہ کوئی
اتفاق ہو جائے کہ سندھ میں وہ استعفیٰ نہ دیں اور باقی جگہ دے دیں. لیکن یہ مجھے کوئی بہت ہی انہونی سی بات لگتی ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی پوری طرح ایکسپوز ہو جائے گی کہ وہ حکومت میں کرنے کی خاطر وہ استعفے کے معاملے میں متردد ہیں. ویسے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی کوئی پیپلز پارٹی مانے گی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک اور بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے, مریم صاحبہ کی نیب پیشی کے موقع پہ وہ کارکن بھی ساتھ جائیں گے اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی ہوں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے دیکھا اس دن جس دن وہ حملہ ہوا آپ پہ, آپ تو جوڈو کراٹے کے بھی بڑے ماہر ہیں ماشاء اللہ. جی ویسے تو اٹ واز اے بٹ امبیرسنگ, لیکن اگر آپ کھڑے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی خاتون کالیگ ہو آپ کی اور ان پہ ایک پورا جتھا حملہ کر دے تو آپ کے پاس کیا ڈگریز آف فریڈم رہ جاتے ہیں, آپ کیا کریں؟ اصل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کس قسم کا معاشرہ ہوگا جس میں 100 لوگ جو ہیں وہ ایک نہتی عورت کو پہلے گالیاں بکیں گے اور پھر جسمانی تشدد پہ اتر آئیں گے. تو یہ بس ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر گیم. جہاں پہ کوئی اکیلی عورت نظر آئے وہاں پہ دھاوا بول دو, جو منہ میں آئے بول دو. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے. ہاں لیکن آپ نے بھی تو شہباز گل سے بدلہ لے لیا نا. نہیں, میں نے تو اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا جی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی چیز ہے, چاہے شہباز گل صاحب ہوں, چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, چاہے احسن اقبال صاحب کو گولی ماری ہو, چاہے کسی پہ سیاہی پھینکی ہو یا جوتا پھینکا ہو. میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں اور اسے رکنا چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں اور بہت ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. پی ڈی ایم کا اتحاد جسٹ کاسمیٹک یا ریئلٹی, اور نون لیگ کی لائن اپ کیا؟ بریک کے بعد جانتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب بریک سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی کیمپین کر رہے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے, اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بظاہر جو اتحاد ہے اس کو ٹل دا مومنٹ ہم کاسمیٹک ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ خلیج بڑھ گئی ہے. بنیادی طور پہ آپ کو نظامی صاحب کیا لگتا ہے, کل مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں آ کے کہا کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا, اور اب جو ہے انڈائریکٹلی وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی مکر رہی ہے. تو یہ کلوز ڈور باتیں جب پبلک میں یا پریس کانفرنس میں آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کے باوجود کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ سب اچھا ہے, سب متحد ہیں؟ نظامی صاحب جی یہ تو سوال مجھ سے نہیں ڈاکٹر مصدق ملک سے کرنے والا ہے کہ یہ کھلم کھلا یہ لابنگ ہو رہی ہے بجائے کہ بائیلیٹرلی اس کو آپ ود ان دی الائنس یہ فیصلہ کریں کہ کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا. جی نظامی صاحب میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ویٹ تھروئنگ اور پولیٹیکل لابنگ کا حصہ ہے. یہ اس طرح کے انڈیکیٹرز دینا یا اس طرح کی گفتگو کرنا, اس میں 2 بنیادی نکات ہیں جو ہمیں میرے خیال میں دیکھنا چاہیے. پہلا نقطہ یہ ہے کیا سیاست جو ہے وہ صرف ڈاک اینڈ ڈاج کا نام ہے, یا سیاست کے اندر رواداری یا اپنی جو آپ زبان دیں یا گفتگو کریں اس کا پاس رکھنا ضروری ہے یا نہیں. ہمارے ہاں ہم زیادہ تر ڈک اینڈ ڈاج جو ہے اس کو سیاست سمجھتے ہیں اور اسی نقطۂ نظر سے سیاست کو دیکھتے ہیں زیادہ تر. اس وجہ سے بہت سی چیزیں جو ادروائز لیجیٹمیٹ نہ سمجھی جائیں وہ لیجیٹمیٹ ہو جاتی ہیں. اب جہاں تک اس لیڈر آف دی اپوزیشن کا تعلق ہے, پی ڈی ایم کے اندر بڑی واضح شکل میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 3 سیٹیں ہیں اور 3 بڑی پارٹیز ہیں, اور یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ گیلانی صاحب کا بڑا
ایک مارکا آمیز طریقے سے وہ آئے تھے سینٹ میں، تو ان کو سینٹ کے چیئرمین کے لیے پرپوز کیا جائے اور ساری پارٹیز پی ڈی ایم کی سپورٹ کریں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود بھی یہ چاہتے تھے اور باقی پارٹیز نے بھی ان سے اتفاق کیا کہ چیئرمین کی سیٹ کے لیے ان کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے پاس ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ ہوگی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس جائے گی. اب یہ ایک فیصلہ تھا جو پی ڈی ایم میں کیا گیا تھا. اب اس کا پاس بھی رکھا جا سکتا ہے اور جو عددی برتری ہے اس کی بنیاد کے اوپر مختلف پارٹیز جو ہیں وہ لابی کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے. ہمارا یہ خیال تھا کہ کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے پی ڈی ایم میں اور ہماری پارٹی نے اور دیگر پی ڈی ایم کی پارٹیز نے بھرپور سپورٹ کی گیلانی صاحب کی چیئرمین سینٹ کے لیے، اور وہ ہمارے نقطۂ نظر سے تو الیکشن جیت بھی گئے، اگرچہ ان کو جو ہمارے وہ پریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 ووٹ مسترد کیے. ڈاکٹر صاحب حیدری صاحب کو بھی بھرپور سپورٹ کیا نون لیگ نے. جی میرے خیال میں حیدری صاحب کے جو الیکشن ہے وہ ہمارے لیے ہے کوشچن مارک، کیونکہ مرزا آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے فاٹا سے بھی اور کچھ بلوچستان میں بھی ان کے روابط ہیں، اور کچھ جو سٹریس اندر ہے پارٹی کے جو چیئرمین صاحب کے لیے سامنے نظر آ رہا تھا وہ اس سے بھی ماورا ہیں کیونکہ ان کے ہر طرف دوست ہیں. تو آبویسلی انہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 49 ووٹ ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے تھے، مگر ان کو 54 ووٹس پڑے ہیں. وہ الیکشن بہرحال جیتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی رد تو نہیں ہوا، اور اس میں افسوس کا مقام ہے کہ 100% ووٹ جو ہیں ان کو نہیں پڑے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال الیکشن کی فیئرنیس تو ہونی چاہیے نا. ملک کا جو بھی قانون ہے، جو بھی آئین ہے، وہ جو بھی ضوابط ہیں، جس میں ایک 7 فٹ لمبے بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس ڈبے میں جس میں نام بھی لکھا ہوا ہے مہر لگانی ہے. اس کے بعد اگر آپ مصر ہوں اس بات پہ کہ آپ نے کسی پارٹی کو نہیں جیتنے دینا، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو قرارداد آئی تھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، اس میں آپ نے دیکھ لیا. تو اگر اسی طرح اس ملک کی جمہوریت چلنی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو آئین سازی اور قانون سازی کرتے ہیں ان کا 100 لوگوں کا الیکشن بھی پوری مشینری ایڈمنسٹریشن مل کے ایک فیئر طریقے سے نہیں کروا سکتی، اور 3 مربع فٹ کے اندر آپ کو 7 یا 6 کیمرے یا 4 کیمرے پکڑے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ہمارے ملک کا جو ڈھکوسلا جمہوریت کا ہے وہ آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن کمنگ بیک ٹو یور ارلیئر پوائنٹ، یہ تو خیر سینٹ کے چیئرمین کا کے الیکشن کا معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو پاسداری کرنی چاہیے، اور جیسے چیئرمین سینٹ کے ووٹ کے لیے تمام اپوزیشن کی پارٹیز نے پاسداری کی اور حق ادا کیا، بالکل اسی طرح تمام پارٹیز کو جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں میٹنگز کے اندر ان کا پاس رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ پارٹیوں کا جمہوری حق ہے، اگر وہ سمجھے کہ نہیں وہ اس وقت کی بات تھی، اب کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا الائنس کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے ووٹ ہیں تو وہ کر دیکھیں. اس سے تھوڑی سی ڈسٹرسٹ کی فضا تو بہرحال قائم ہوتی ہے. جی اچھا اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جڑا ایک اور معاملہ ہے. بات تو آپ سے پیپلز پارٹی نے جو چیلنج کیا ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن آج عدالت میں، تو اگر یہ آپ کا اختلاف قائد حزب اختلاف پہ برقرار رہتا ہے تو کیا آپ پیپلز پارٹی کی اس موو کو، ظاہر معاملہ تو لیٹیگیشن میں ہے، وہ سب جوڈس ہے، اس موو کو کیا سپورٹ کریں گے؟ چیئرمین سینٹ والا جو الیکشن بقول آپ کے بھی کہ یہ چوری ہوا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یقینی طور پہ کریں گے اس کو، کیونکہ ہم تو اپنی بات کا پاس رکھیں گے. ہم نے الیکشن میں بھی بھرپور گیلانی صاحب کی سپورٹ کی ہے، اعلان کی ہے، اور آج بھی ان کا جو موقف ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں. اور جو وہ گئے ہیں اگر ان کو امید یہی ہے کہ جو آپ کا بنیادی حق ووٹ کرنے کا جسے چھینا گیا ہے سینٹ کے الیکشن میں، جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گی کہ کیا یہ پریزائڈنگ افسر کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کو بنیادی حق آپ کا جو ووٹ کرنے کا ہے اس سے محروم کر دے. یہ فیصلہ آپ سپیریئر کورٹس کریں گے. لیکن یس، ہماری پارٹی جو ہے وہ پہلے بھی گیلانی صاحب کے ساتھ تھی اور آج بھی گیلانی صاحب کے ساتھ ہے. نظامی صاحب، خیر یہ تو ایک اصولی مسئلہ نا، کہ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کے الیکشن میں بھی سپورٹ کیا تھا ان کو، تو اب تو بڑا مزے کا خیز لگے گا اگر آپ نہ اس کو سپورٹ کریں. چلے بہرحال یہ تو چل رہی بات، لیکن اصل بات یہ ہے
یہ تو میں بھی, اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب بات طے ہو گئی ہے کمرے میں تو باہر نکل کے کوئی اور بات کرنا مداح کا کھیل ہے. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی لابی کرنا چاہتی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تو ہم انہیں روک نہیں سکتے, یہ ان کا حق ہے, وہ کر رہے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے اگر وہ کہیں کہ بس وہ اس وقت کا فیصلہ. جی میں نے اسی لیے کہا اصولی طور پر, اگر اصولی طور پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن عمل مختلف ہوتا ہے. میرا یہی سوال تھا آپ سے کہ اب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے اس کے بعد, اور کچھ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ یار مزہ نہیں آیا جس طرح سے زرداری صاحب کی آؤٹ برسٹ ہوئی اور انہوں نے بعض ایسی باتیں بھی کہہ دی جو کہ میرے خیال سے میاں نواز شریف کو ذاتی طور پہ ناگوار گزری ہوں گی. مثلاً ان کا یہ کہنا کہ وہ اگر سیاست کر رہی تو واپس آئے ملک میں اور گرفتاریاں دیں, اور اس قسم کی باتیں جو ہے کرٹیکل آف دی پی ایم ایل این, جو کہ آپ کی حلیف جماعت ہے. تو اس کے بعد یہ دو بڑی پارٹیاں اگر اختلافی صورتحال میں چلی گئی ہیں تو پھر کیا مستقبل ہے اس کا پی ڈی ایم کا؟ دیکھیے, بات تو اصل میں یہ ہے کہ چاہے وہ ووٹ کا حق ہو, چاہے وہ مہنگائی کا بوجھ ہو, چاہے وہ بے روزگاری ہو لوگوں کی, چاہے لوگوں کا گزارا نہ ہوتا ہو, یہ بوجھ تو اپوزیشن کی جماعتیں جو ووٹ لے کر آئی ہوتی ہیں ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس حق کے لیے لڑائی کرنی پڑتی ہے. ہم کچھ جنگیں جیت جاتے ہیں, کچھ جنگیں ڈرا ہو جاتی ہیں, کچھ جنگیں ہم ہار جاتے ہیں, لیکن جب تک ہم یہ ووٹ مانگتے رہیں گے لوگوں سے تب تک ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس ووٹ کا حق نبھائیں اور اپوزیشن کے طور پہ جو بھی اس وقت حکومتی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں پہ یہ عذاب نازل ہوا ہے اور جو بھی حکومت کی نااہلی ہے وہ اس کو سامنے لے کر آئیں اور اس کو اپوز کریں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر میں ایک فرق ہے, اختلاف بھی کسی حد تک ہے. ہم شروع سے ہماری پارٹی سخت رویہ لینا چاہتی تھی اور ہمیں بہت زیادہ امید نہیں تھی. جیسے میں نے آپ کو بھی سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حوالہ دیا, اسی طرح فیٹف کے جو بل جس طریقہ کار سے پاس ہوئے کہ سینٹ میں آپ نے کمیٹی کو بھیجنے کے بجائے بل کو فلور پہ ریجیکٹ کروایا اور پھر جوائنٹ میٹنگ کے اندر اس کو پاس کروایا. تو یہ جو نیب کو استعمال کر کے, ویڈیوز کو استعمال کر کے لوگوں کے کاروبار بند کروا کے ووٹ لینے کا طریقہ کار ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ تضحیق ہے ووٹ کی. اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ امید نہیں تھی کہ اس وقت کا جو آمرانہ رویہ ہے اس فیشسٹ رجیم کا, اس میں ہاؤس کے اندر ہم ان کو بھرپور انداز میں اپوز کر پائیں گے. پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی, اگرچہ وہ مائنورٹی میں تھے لیکن پھر بھی مانی اور ہم چلے آئے. لیکن اب سینٹ کے چیئرمین کا جو معاملہ الیکشن کا آپ کے سامنے آیا ہے اس کے بعد ہمارا خیال ہے کہ اب کیا رہ گیا ہے اس کے بعد. یعنی انہوں نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا یا اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کروایا, یہ چیزیں جب آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ کس طریقہ کار سے ہاؤس کو چلایا جا رہا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہاؤس کے اندر نہیں, ہاؤس کے باہر تحریک چلانے کی زیادہ شدت سے ضرورت ہے. تو یہ ہمارا اختلاف ہے. پیپلز پارٹی نہیں سمجھتی, ہم سمجھتے ہیں اس سے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے کمزوری, ہاں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے یونائٹڈ, جس طرح ہم اسمبلی کے اندر یونائٹڈ نہ جاتے تو وہاں پہ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں الیکٹ ہو سکتے تھے, جس طرح ہم نے اسمبلی میں ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا, ہماری خواہش یہی تھی کہ باہر بھی اسی طرح کا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنے. اور ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہاں استعفے دے دیں اور لانگ مارچ میں بھرپور انداز میں پارٹیسپیٹ کر کے پھر استعفے دے دیے جائیں. اگر انہوں نے کیا تو یونٹی قائم رہے گی, ورنہ کچھ چیزوں پہ ہمارا اختلاف رائے ہوگا اور زیادہ تر چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے اور حکومت کو دھچکا لگاتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ نیب کو استعمال, لیکن جس کی امید کم لگتی ہے مجھے امید کم لگتی ہے کہ یہ سی میں کو مختلف فیصلہ ہوگا. لیکن یہ محاذر آئی ہے, اس میں یہ بڑا ہی عجیب لگے گا کہ لیڈر اپوزیشن پہ اگر ووٹ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ٹیکنیکلی حریف ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی.
نہیں، میں سمجھتا ہوں جی کہ جمہوریت میں تو کوئی اتنا بڑا یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیا اس میں مسئلہ پڑے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اس میں. اگر ہمارے ووٹ زیادہ ہوں گے تو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن آ جائے گا. لیڈر آف دی اپوزیشن کو آخر میں تو تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن بینچ پہ بیٹھتی ہیں ساتھ لے کے چلنا ہے نا. تو اگر بات چیت سے معاملہ طے ہو جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک افضل اور پرنسپل طریقہ کار تھا کہ اگر آپ نے کسی چیز پہ ایگریمنٹ کیا ہے تو اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جو معاملہ بات چیت سے طے ہونا تھا وہ ووٹ سے طے ہو جائے گا. اس کے بعد تو جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ہے وہ انہیں ادا کرنا ہوگا اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ہمیں کبھی امید ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہم نے پرپوز کیے ہیں وہی لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے. یہ مریم صاحبہ 26 تاریخ کو پیش ہو رہی ہیں نیب میں اور پی ڈی ایم کے کارکن بھی ساتھ ہوں گے، آپ کے تو ہوں گے ہی. اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اداروں کو نیب کو استعمال کیا گیا. یہ پیشی کے موقع پہ آوے جاوے کارکن لے کے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ ہوا تھا، وہ پتھراؤ وہ سب چیزیں سب کے ذہن میں کیوں نوبت آ رہی ہے؟ کیوں مریم صاحبہ کو کارکن ساتھ لے کے جانے پڑ رہے ہیں؟ اگر کوئی آئین میں ایسی چیز ہے جی کہ پرامن مظاہرہ کرنے کے خلاف آئین کہتا ہے یا قانون کہتا ہے تو ہم رک جائیں گے جی. لیکن ہم نے نہ تو پارلیمان پہ کرین لا کے حملہ کیا ہے، اس کی دیواریں توڑی ہیں، نہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کے نشان بنائے ہیں، نہ ہم نے کسی ڈی آئی جی کو گھسیٹا ہے، ان کی کمر کی ہڈی توڑی ہے اور سر پھوڑا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے، نہ قبریں کھودی ہیں، نہ کفن پہنے ہیں. تو ہم ایک جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر ملک صاحب آپ کا، نظام صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.